Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. Hope you all will be fine. Today's topic is about long question number 2, chapter number 1. In today's video, we will explain and do the written work of long question number 2 from chapter number 1. First of all, we will explain the question and then we'll proceed toward the written work. Dear student, first of all, open your notes at page number 11. This is the question, long question number 2. Write a note on bases and elements of Pakistan's ideology. Question का मतलब है नज़रिया पाकिस्तान के बुनियाद और अज्जा पर नोट लेके। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग वगैरह वो आप लोग देख लोगे, सीख लोगे, और इसके साथ जो रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो भी मैं साथ करता जाऊंगा। जब ये एक्सप्लेनेशन हो जाए तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है इसकी फिर लर्निंग आसान हो जाएगी, आप लोगों के जहन में एक आइडिया वो बैठ जाएगा। उसके बाद हम फिर जाएंगे अपने रिटन वर्क की तरफ। रिटन वर्क में आप लोग सीख लेंगे कि किस तरह इस सवाल को अपनी नोटबुक में आप लोग लिखोगे और किस तरह एक नीट और अच्छा सा माइंड मैप ड्रॉ करोगे। एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग सीख जाओ कि जो सवाल है वो किस चीज़ से मुताल्लिक़ है और किस तरह हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आंसर में हमारे पास जो सबसे पहले हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन का है। सबसे पहले हम बेसिस और एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन करते हैं, इस पर बात करते हैं, फिर आगे अपनी तफसील की तरफ जाएंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बाकायदा से अपनी एक्सप्लेनेशन को। बेस इज़ द थिंग ऑन विच फाउंडेशन ऑफ समथिंग रेस्ट्स, यानी जिस चीज़ पर इमारत की बुनियाद खड़ी होती है वो बेस कहलाती है। Elements are those ingredients from which an ideology is made, और अनासर ये वो अज्जा है जो नज़रिए को बनाते हैं, नज़रिए को तश्कील देते हैं। जिस तरह आम फिज़िकल वर्ल्ड में जो चीज़ें बनती है वो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के या मुख्तलिफ़ अज्जा के मिलाप से बनती है, ऐसे ही जो केमिकल वर्ल्ड है उसमें भी मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलकर एक नया जो चीज़ है, नई कंपोनेंट है, वो न्यू जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। ऐसी ही आइडियोलॉजी भी मुख्तलिफ़ जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे मिलकर बनती है। Following is the description of base and elements of Pakistan's ideology। तो ये जो नीचे दर्ज है ये नज़रिया पाकिस्तान के बेस और एलिमेंट्स की एक बयान है, उस पर हम बात करेंगे, उसके बारे में तफसील से बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में हमारे पास फर्स्ट हम जिक्र करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। नज़रिया पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स है, अज्जा है, उस पर अनासर की बात करते हैं। Following are some of the elements of Pakistan's ideology। ये जो नीचे लिस्ट बनी है 1 2 3 के नंबर से, ये पाकिस्तान की जो नज़रिया है उसके अनासर की तफसील है। सबसे पहले जो एलिमेंट है नज़रिया पाकिस्तान का जिससे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनी है वो फेथ ऑन इस्लाम एंड बिलीफ ऑन तौहीद है, यानी इस्लाम अक़ीदा रखना, इस्लाम पर ईमान लाना, और उसके साथ साथ जो तौहीद है उसका अक़ीदा रखना, यानी अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को इबादत के लायक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ये तौहीद का अक़ीदा है। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे पहली एलिमेंट है वो फेथ ऑन इस्लाम एंड बिलीफ ऑन तौहीद है। The base of Pakistan's ideology and separate Muslim nationality is based on Tawheed or oneness of Allah। ये तौहीद का दूसरा मतलब है oneness of Allah, यानी जो नज़रिया पाकिस्तान है उसकी बुनियाद और मुसलमानों की जो जुदागाना कौमियत है उसकी बुनियाद ये अक़ीदत तौहीद पर है। Contrary to Western ideology, मग़रिबी नज़रिए के बरअक्स, द बेस ऑफ मुस्लिम नेशनलिटी इज़ तौहीद। मुस्लिम कौमियत की जो बुनियाद है वो तौहीद पर है। मुस्लिम क्रीड का, मुस्लिम का जो अक़ीदा है मुसलमानों का या मुसलमान जो नस्ल है, कौम है वो, एंड नट द कंट्री आर रेस, यानी कौम या नस्ल वग़ैरह पर नहीं है, मुल्क वग़ैरह पर नहीं है। इस बात को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मज़ीद तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस्लाम में या जो नज़रिया है इस्लाम का, कौमियत का, वो
مذہب پر ہے، اسلام پر ہے، توحید پر ہے، اور جو مغربی نظریہ ہے وہ جو ممالک ہے ان پر ہے۔ مغربی دنیا میں ایک ہی جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے، مختلف نسلوں کے جو لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، ان کو ایک قوم تصور کیا جاتا ہے۔ جس طرح اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو جرمنی میں جس بھی مذہب کے لوگ آباد ہیں ان کے نظر میں وہ جرمن قوم ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ اس سے مختلف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں آباد ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم کا آدمی ہے۔ یعنی اگرچہ مسلمان دنیا میں مختلف جو جغرافیائی خطے ہیں ان میں تو بستے ہیں، لیکن یہ سارے یہ ایک قوم ہے، جغرافیائی حدود ان کو تقسیم نہیں کر سکتی۔ A new nation came into being when first individual of India converted to Islam۔ اور یہ ایک مشہور بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہی تھی، اور جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے یا دوسرے مسلم لیڈر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نئی قوم ہندوستان میں اسی دن سے بنی تھی، وجود میں آئی تھی جس دن پہلا ہندوستانی وہ مسلمان ہوا تھا۔ یعنی یہ جو مسلم قومیت کی بات ہے یہ سر سید کی ٹو نیشن تھیوری سے یا آئیڈیولوجی پاکستان سے یا اس سے پہلے تھوڑا سا جو دور ہے 17-18 صدی کا، یہ اس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دن سے مسلم قومیت وجود میں آئی تھی، اور اس کا جو انحصار ہے وہ تعداد پر بھی نہیں ہے۔ ایک ہی بندہ ہے اور مسلمان ہے تو وہ الگ قوم ہے، وہ کبھی مائنورٹیز نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو ہماری ہیڈنگ ہے اسلامک سسٹم آف لائف کا، اسلام کا جو نظام ہے زندگی کا، ضابط حیات ہے، جینے کے جو طریقے ہیں وہ۔ دوسرا ہمارا ایلیمنٹ ہے پاکستان آئیڈیولوجی کا۔ اسلام از ناٹ اونلی اے ریلیجن بٹ آلسو اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام نہ صرف مذہب ہے، یعنی اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، کہ بس حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا نام ہے، باقی زندگی کے اصول اس میں نہیں ہے، نہ۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے، چاہے وہ اکنامیکل فیلڈ ہو، اکنامک ہو، پولیٹک ہو، سوشل لائف ہو، مورل ویلیوز ہو، جو بھی زندگی کے طریقے ہیں وہ سارے اسلام کے اندر موجود ہے۔ ان سب کے بارے میں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے which brings solution of social, political and economic needs of human being، جو انسانوں کے معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل کا حل نکالتی ہے۔ یعنی اسلام ان سب کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ The aim of making Pakistan was the permanent solution of all problems of the Muslim of South Asia۔ پاکستان کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے تمام مسائل کا ایک مستقل حل، پرماننٹ سلوشن، مستقل حل تلاش کرے، کیونکہ پاکستان کے بننے سے پہلے اور جو برٹش گورنمنٹ کا یا ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور تھا اس میں مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا، جن میں سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل تھے، تو ان سب سے نجات دلانے کے لیے ہی اس مسلمانوں نے جنوب ایشیا نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ اینڈ the establishment of moderate and enlightened regional society، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ان مسائل کا حل ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک متعدل اور روشن خیال علاقائی معاشرہ وہ عمل میں لا سکے، ایک ایسا معاشرہ اس وطن کے اندر موجود ہو، بن سکے کہ جو ماڈریٹ ہو اور انلائٹڈ ہو، مطلب معتدل ہو، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کا اس کا جو سوچ ہو ایگریسو ہو یا مائنورٹیز کے برعکس ہو، مائنورٹیز پر ظلم کرتی ہو، بلکہ ایک تعلیم یافتہ پرامن معاشرہ ہو۔ اچھا، تھرڈ نمبر جو ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ اسلامک کنسیپٹ آف سوورینٹی۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا جو نظریہ ہے وہ کیسا ہے؟ اسلام حاکمیت اعلیٰ کے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ اگرچہ جدید دنیا میں تو سوچ یہ ہے کہ جس کو حکومت مل جائے، جس
شخص کے ہاتھوں میں یا جس پارٹی کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے، گورنمنٹ مل جائے، پھر وہ قوانین خود بنا سکتی ہے اپنی مرضی سے، اور ان کا نفاذ بھی اپنی مرضی سے خود کر سکتی ہے جس طرح ان کی مرضی ہو۔ لیکن اسلام اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو یہ اصول، یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو قوانین ہے، جو اختیار ہے، جو حکومت ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہوگی، اور جو لوگ اس کا استعمال کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک فرض سمجھ کر کریں گے، اور جو حکمران ہے، جو رولر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، حلیفہ ہے، وہ اپنے اختیارات کا استعمال اسلام کے مقرر کردہ حدود کے اندر کریں گے۔ تو اسلام میں تو حاکمیت کا اصول یہ ہے کہ جو حاکم ہے وہ عوام کا خادم ہے، جس کی مثال خلفائے راشدین کے زمانے میں پیش بھی کی گئی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق نے اس کی سب سے بڑی مثال دنیا کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح انہوں نے عوام کی خدمت کی تھی، بلکہ جو اقتدار تھا اس کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، نہ ہی اس کا استعمال ایسا کیا کہ لوگ حکمران کے اور جو رعایا ہے ان کے درمیان بہت بڑا فرق سمجھ سکے، بلکہ انہوں نے حکومت بھی کی اور ایسی حدود میں، ایسے ہی طریقے پر جس کا اسلام نے حکم دیا ہے، جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ According to Islamic point of view، اسلام کے نقطہ نظر سے the fundamental aim of human life is the total subservience of Allah's commands، بنیادی جو مقصد ہے انسانی زندگی کا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا ہے، and the obedience of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کرنا ہے۔ اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرنا، فرمان برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات مان لینا، اس کے آگے سر جھکا لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کی فرمان برداری کرنا۔ The position of human being in this world is an assistant، نائب اور کیلف۔ اس دنیا میں جو انسان ہے اس کا جو رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ ایک طرح کا اسسٹنٹ کا ہے، نائب کا ہے یا حلیفہ کا ہے۔ The Muslims of South Asia wanted such an Islamic democratic state، جنوبی ایشیا کے مسلمان اس طرح کا ایک اسلامی جمہوری ریاست چاہتے تھے، where they could adopt the idea of sovereignty of Allah through elected representatives، جہاں وہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا جو تصور ہے وہ اختیار کر سکے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے۔ اگرچہ اختیارات کا استعمال منتخب نمائندے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہے ان کے اندر، جس طرح پاکستان بننے کے بعد جو مارچ 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا تھا، تو اس میں بھی سب سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اختیارات کا استعمال جو ہے وہ ایک مقدس امانت سمجھ کر کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ سوشل جسٹس اینڈ ایکولیٹی ہے، معاشرتی انصاف اور مساوات ہے، یعنی کہ معاشرے میں انصاف ہو، کسی میں فرق نہ ہو، رنگ، زبان، نسل، مذہب کے بنیاد پر فرق نہ ہو، امیر غریب کے درمیان فرق نہ ہو، اور سب کو یکساں حقوق ملے قانون کی نظر میں اور عوام حکومت کی نظر میں، عدالت کی نظر میں سب برابر ہو، کہ اس طرح معاشرہ ہو کہ سب کو محسوس ہو کہ مجھ پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہو رہا، میرے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا، یا مجھے کم تر سمجھا نہیں جا رہا۔ اور سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی کا جو آئیڈیالوجی پاکستان کا ایلیمنٹ ہے، یہ سوچ بھی مسلمانوں نے، جنوبی ایشیا نے یا ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں نے اپنے اس تاریخ سے لیا تھا جس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو مختلف مسلم ڈائنیسٹیز ہے، ان میں جو سوشل جسٹس تھا یا جو معاشرتی انصاف تھا کہ کس طرح ایک جو رولر ہوتا تھا وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا تھا، یا کوئی بھی عام آدمی اپنے ہی حکمران کے خلاف عدالت میں وہ شکایت درج کروا سکتا تھا، یا اپنے جو حکمران ہے اس سے پوچھ سکتا تھا کہ کس طرح آپ نے یہ ہمارا حق چھینا ہے، یا کس طرح آپ کو جو زیادہ دولت ملی ہے یہ ہمیں بتاؤ کہاں سے آپ کو ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور انصاف کے متقاضی باتیں تھی عدالت میں یا حکومت میں، یا اپنے حق کے لیے پوچھ لینا یا انصاف کا مل جانا، یہ ساری سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کے بننے سے پہلے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے ساتھ اور دوسرے مائنورٹیز کے ساتھ سوشل جسٹس اور ایکویلٹی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جو
برٹش گورنمنٹ تھی وہ اور جو اونچی ذات کے ہندو تھے وہ برہمن وغیرہ وہ ان مائنورٹیز پر ظلم ڈالتے تھے. قانون کے نظر میں بھی ان کی کوئی عزت ایسی نہیں تھی یا ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے تھے جس طرح کے دوسروں کو مل رہے تھے یا جس طرح کے ہونا چاہیے. تو اس لیے بھی نظریہ پاکستان کا ایک مطلب یا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کا ملک بن جائے یا ہم حاصل کر لیں کہ جس میں سوشل جسٹس ہو اور ایکویلٹی ہو. According to the teaching of اسلام کے اصولوں کے مطابق no discrimination can be made between persons in society. یعنی معاشرے میں افراد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا on account of caste, color, race and wealth. رنگ، نسل، مذہب، زبان اور دولت وغیرہ کی بنیاد پر کوئی فرق نہ ہو. The only thing that distinguishes a person from other is God-fearing and purity of soul. واحد چیز جو کسی ایک انسان کو دوسرے انسان سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ برتر کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف ہے یا تقویٰ ہے اور روح کی پاکیزگی ہے کہ کتنا کوئی بندہ نیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے اس میں فرق جو ہے وہ صرف تقویٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ہے. سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی آر دا امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو اس طرح جو سوشل جسٹس ہے، معاشرتی جو انصاف ہے اور مساوات ہے وہ بھی نظریہ پاکستان کے اہم عناصر ہے. دا امپورٹنٹ ایم آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان واز ٹو اسٹیبلش سچ اے سوسائٹی. اور اہم مقصد نظریہ پاکستان کا یہ تھا کہ اس طرح کا معاشرہ قائم کر سکے ویئر آل سیکٹس آف پیپل ہیو ایکول رائٹس، جہاں ہر طرح کے جو ہر طبقے کے لوگ ہیں ان کو برابر کے حقوق مل سکے. In the Constitution of Pakistan, equal rights without any discrimination of color, caste and wealth have been guaranteed. اور پاکستان کا جو آئین ہے، دستور ہے، اس میں بھی سب کو یکساں حقوق دی گئی ہے بغیر کسی رنگ، نسل یا قومیت کے فرق کے. یعنی سب جتنے بھی لوگ آباد ہیں پاکستان میں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہے، میجورٹی والے ہیں، مائنورٹی والے ہیں، سب کو یکساں حقوق دی گئی ہے. اچھا، 5th نمبر جو پوائنٹ ہے، اسلامک ڈیموکریسی یا جمہوریت کا جو اسلامی تصور ہے وہ کیسا ہے. مغرب میں تو جمہوریت کا تصور یہ ہے کہ جس کو میجورٹی مل جائے اس کو گورنمنٹ ملے گی، پھر اس کے اختیارات ہیں اور کوئی خاص شرائط نہیں ہے. اور اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ عوام کی رائے کو دیکھا جائے گا بلکہ عوام کی رائے کے علاوہ بھی جو رولر ہے، جو کیلف ہے، جو منتخب ہونے والا مسلمانوں کا حکمران ہے، اس کے لیے بھی خاص شرائط رکھے گئے ہیں. An Islamic state runs on democratic norms. اسلامی جو ریاستیں ہیں وہ اگرچہ جمہوری اصولوں پر چلتی ہے. According to the principles of Islamic democracy, اسلام کے جمہوری اصول کے مطابق only the capable, truthful, careful and pious person have the right of public representatives. یہ اصول ہے کہ جو اہل ہے، سچا ہے، رازباز ہے، کیئرفل ہے، خیال رکھنے والا ہے اور نیک ہے، ان کو ہی عوام کے نمائندگی کا حق حاصل ہے. The safety of rights of minorities is guaranteed. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی جمہوریت کا اصول ہے اس میں یہ بھی ہے جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، جو ان کے تحفظ ہے وہ حق دیا گیا ہے. The Muslims of South Asia struggled to get a state which could be run according to Islamic principles of democracy. ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں نے کوشش کی کہ اس طرح کا اسلامی ریاست قائم کیا جائے کہ جہاں پر اسلام کے جمہوری اصول کے مطابق زندگی گزار سکے. Resultantly, Pakistan came into being where principle of Islamic democracy are being practiced. نتیجے کے طور پر یعنی ان کی کوشش کے نتیجے میں ایک پاکستان بنا جو اسلامی ریاست ہے جس میں اسلام کے جمہوری اصول پر عمل کیا جا رہا ہے. Constitution of our country is the image of Islamic democratic society. اور جو ہمارے ملک کا آئین ہے وہ ہماری اسلامی جمہوری جو معاشرہ ہے اس کی ایک طرح کا امیج پیش کر دیا، تصور ہمیں دیتی ہے. 6 نمبر پوائنٹ ہے ایکول رائٹس آف مائنورٹیز. اور یہ کمپوننٹ یا ایلیمنٹ بھی اہم ہے کہ مائنورٹیز یا جو اقلیتیں ہیں، جو کم تعداد والے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں اس پاکستان کے اندر، ان کے بھی جو حقوق ہے ان کو یکساں حقوق ملیں گے یا مساوی حقوق ان کو ملیں گے. یہ بات اس لیے ضروری تھی جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے بننے سے پہلے
جو برٹش گورنمنٹ تھی اس میں مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک تھا وہ امتیازی تھا، ڈسکرمنیشن والا تھا، ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے تھے جو کہ ملنی چاہیے تھے. تو آئیڈیولوجی پاکستان میں یہ بات کی گئی کہ ہم جو اسٹیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں ہم مائنورٹیز کو یکساں یا جو سیم رائٹس ہیں وہ دیں گے. According to the ideology of Pakistan, non-Muslim are guaranteed equal rights in the constitution. نظریہ پاکستان کے مطابق جو غیر مسلم ہے یا جو اقلیتی ہے ان کو آئینی لحاظ سے برابر کے حقوق ملیں گے. پاکستانی ہندوز، سکھس، پارسیز، کرسچنز and people of other religions are working with Pakistani Muslims for the development and stability of Pakistan. پاکستان میں جو آباد ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے ہم وطن پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں شانہ بشانہ. تو وہ اس لیے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے جو حقوق ہے ان کے وہ مل رہے ہیں. اگر نہ ملتے تو پھر وہ احتجاجوں پر جاتے اور شکایتوں پر جاتے، پھر پاکستان کی ترقی کے لیے وہ شاید کام نہ کرتے. Patriotism of these non-Muslim Pakistani has been a sample and example for the world's nation. اور ان کی جو حب الوطنی ہے ان غیر مسلموں کی وہ دنیا کے دوسرے اقوام کے لیے ایک نمونہ اور مثال ہے. اب لاسٹ میں جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ کنکلوژن کا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان's ideology emerged from two nation theory. یہ ہم دوبارہ دہراتے ہیں اس بات کو، جو نظریہ پاکستان ہے وہ دو قومی نظریے سے نکلی ہے، وہاں سے پیدا ہوئی ہے. When two nation theory reached to its peak, جب دو قومی نظریہ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، it gave birth to collective thinking for the Muslim of South Asia. تو اس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ایک مجموعی سوچ دی. After a journey of almost several years، کئی سالوں کے سفر کے بعد جو 1857 سے یا اس کے بعد کے وقت سے شروع ہے اور جو 1947 تک کنٹینیو تھی، پاکستان came into being، پاکستان وجود میں آیا، پاکستان بن گیا. آئیڈیولوجی آف پاکستان از اے بیلنسڈ آئیڈیولوجی. نظریہ پاکستان یہ ایک متوازن نظریہ ہے which has all required Islamic elements، جس میں جو تمام متعلقہ اسلامی جو عناصر ہے وہ شامل ہے. یہ ہمارا آج کا جو کویسچن تھا جس کی ہم نے ایکسپلینیشن کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. جہاں جہاں آپ کو مشکلات ہے نہیں سمجھ رہے، ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے ذریعے سے آگاہ کیجیے، ہم آپ کے جو پرابلم ہیں ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے. اب جاتے ہیں اس کویسچن کے ریٹن ورک کی طرف. ریٹن ورک میں ہم اپنی نیٹ نوٹ بک میں اس سوال کو لکھیں گے اور مائنڈ میپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر جو ہم ہائی لائٹنگ وغیرہ کریں گے وہ اس میں شامل ہوگا. ریٹن میں سیم طریقہ ہے جس طرح ہم نے پہلے کویسچن لکھے تھے. آپ لوگ پیج ریڈی کر لیں، سیریل نمبر لکھ لیں، کلاس ورک لکھ لیں، پاک اسٹڈی لکھ کے اور ڈیٹ وہ لکھ لیں. اس کے بعد کویسچن لکھ لیں، کویسچن کی ہیڈنگ دے دیں کویسچن 2. اس کے بعد آپ لوگ جو کویسچن ہے رائٹ اے نوٹ آن دا بیسس اینڈ ایلیمنٹس آف پاکستان's آئیڈیولوجی، یہ لکھیں. جب آپ اسٹوڈنٹ یہ لکھ لو تو پھر اس کے بعد جو اس کے آنسر کی ہیڈنگ کے نیچے جو پیج ہے اور انڈر لائننگ بھی کرو، ساتھ ساتھ پنسل سے انڈر لائننگ کریں تاکہ پریزنٹیشن امپروو ہو. یہ مسٹ ہے، آپ اس کو ضرور کریں. ادھر ہم مائنڈ میپ ڈرا کریں گے. مائنڈ میپ کے نیچے اگر جگہ ہے تو پھر وہاں سے ہم اپنا جو ریٹن ورک ہے فرسٹ ہیڈنگ کا وہ لکھیں گے. اگر جگہ کم ہے تو نیکسٹ پیج پر جائیں گے. لیکن یہ بات ساتھ یاد رکھیں کہ جتنے پیجز پر آنسر آئے گا وہ سارے پیجز آپ لوگ نیٹ ریڈی کر لیں، آج کی ڈیٹ وغیرہ اس پر لکھتے جائے. صحیح ہے؟ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ ایک اسپیسیمن یا ماڈل مائنڈ میپ ہے اس کویسچن کا جو میں نے ڈرا کیا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، اس سے آئیڈیا لے لیں اور اس مائنڈ میپ کو اپنے جو آنسر ہے اس کی فرسٹ جو ہیڈنگ ہے وہاں پر ڈرا کریں. یہ مین ہیڈنگ ہے یا جو مین کویسچن ہے وہ ہے. اس کے ساتھ یہ جو 6 میں نے جو پارٹس بنائے ہیں اور جس میں وہ تفصیل لکھا ہے، یہ وہ مین جو ایلیمنٹ ہے وہ میں نے ساری یہاں پر اس میں ہر ایک میں ایک ایک لکھا ہے. ان کو آپ دیکھ لیں، یہاں سے آئیڈیا لے لیں اور اس مائنڈ میپ کو اپنی جو نوٹ بک ہے اس پر ڈرا کریں، نیٹ سا، خوبصورت سا، پیارا سا، کہ آپ لوگ صحیح طرح سے اس کو سمجھ جاؤ. یہ دیکھیں ذرا اس مائنڈ میپ کو، یہ ایک تفصیلاً مائنڈ میپ ہے جو میں نے ڈرا کیا ہے. یہاں سے آپ لوگ اس سے آئیڈیا لے لیں اور اپنی نوٹ بک میں اس کو آنسر کی فرسٹ جو ہیڈنگ ہے اس کے نیچے ڈرا کریں. یہ مین ہیڈنگ ہے اور اس کے ساتھ یہ 6 کمپوننٹ ہے مائنڈ میپ کے. جب بھی آپ لوگ ڈرا کر لو گے پینسل سے نیٹ سا، اس کے جو اندر ہی تفصیل ہے یہ سب لکھ لیں، پھر فرسٹ ہیڈنگ دے دیں اور اپنا جو آنسر ہے وہ ریگولرلی سٹارٹ کریں. اچھا اسٹوڈنٹ، جب مائنڈ میپ ڈرا ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ پیج ریڈی کریں، سیریل نمبر، کلاس ورک، پاکستان اسٹڈیز اور ڈیٹ یہ لکھ لیں. پھر اس کے بعد فرسٹ ہیڈنگ دے دی.
फर्स्ट हेडिंग लिख ले, उसको भी पेंसिल से अंडरलाइन करें और फिर फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो लिख ले। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, डेट है, नेम है, प्लेस वगैरह क्या, वो आप लोग हाईलाइट लेके ब्लू या ब्लैक मार्कर से। फिर उसके बाद अगला हेडिंग दे दी, जिस तरह मैंने ये लिखा है। फिर उसके बाद ये अगला हेडिंग है, इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड है, जिस तरह ये तौहीद का है, वन्निस पल्ला है, तौहीद मुस्लिम क्रीड, ये वगैरह मैंने लिखे हैं, ये हाईलाइटेड है। इस पैटर्न को आगे बढ़ाते जाए और इसके मुताबिक आप लोग अपने जो पेजेस है उसमें जितने ये हेडिंग है सारे वो लिख ले, नीट सा, प्यारा सा और सही तरीके से, कोई मतलब कटिंग ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पेजेस को गंदा ना करें, साफ साफ लिखे, राइटिंग ज़्यादा करें ताकि आप लोग की जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि राइटिंग ये एक बेहतर इंप्रेशन देने वाली चीज़ है। जो भी आपका चेकर है वो सबसे पहले आपके राइटिंग से अंदाज़ा लगाता है कि कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या कितना वो काबिल बंदा है। तो राइटिंग ये ज़रूरी है कि ये बेहतर हो, इम्प्रूव हो। आप लोग अपनी राइटिंग पर भरपूर तवज्जो दिया करें, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिस तरह के सर जलाल की वो वीडियोज़ है उनको भी देखें, उनसे भी आइडिया ले लिया। या जो हमारे टीचर है जिनकी राइटिंग बेहतर है उनसे आप लोग आइडिया ले लें और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग अपनी राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करें कि आपकी जो राइटिंग है वो बेहतर हो। जब ये आप लोग लिख लोगे, जब एंड की तरफ हम जाएंगे, जो लास्ट हमारा वो हेडिंग है वो हम लिखेंगे, उसकी तरफ आते हैं। ये हमारा फिनिशिंग ऑफ द क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर ट्राई की है आप लोगों को समझाने की। कंक्लूजन लिख ले, एंड का जो हेडिंग है अंडरलाइन करें। ये आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें मौजूद है, आप वहाँ से इसको लिखोगे। मैं सिर्फ तरीका यहाँ पर आपको सिखाता हूँ। कंक्लूजन लिख ले, पाकिस्तान आइडियोलॉजी इमर्ज फ्राम द टू नेशन थ्योरी। ये इसमें टू नेशन थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैंने हाईलाइट लिखा है। आप लोग भी इसको हाईलाइट लिखे ब्लू या ब्लैक मार्कर से। उसके बाद फिर आगे बढ़े, विन टू नेशन थ्योरी रीच टू स्पीक इट गेव बर्थ टू कलेक्टिव थिंकिंग फॉर द मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो नेम है वो मैंने लिखा है साउथ एशिया का, ये हाईलाइट लिखा है। उसके साथ साथ फिर जब आप लोग एंड तक पहुंच जाओगे, ये फिनिश हो जाए सारा पैराग्राफ, तो जब क्वेश्चन एंड हो जाए तो फिर दोबारा से सुन ले। आप लोग डबल जो फिनिशिंग लाइन है वो ड्रॉ करें। डबल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि जो आपका चिकर है, जो पेपर वगैरह या नोटबुक देखने वाला जो टीचर है उसको पता चल जाए कि इसने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, सब कुछ लिखा है, कुछ चौड़ा नहीं है। और अगर आप लोग फिनिशिंग लाइन ड्रा नहीं करोगे तो वो तो ये समझेगा कि कुछ चौड़ा है, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं लिखा है। उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बेहतर नहीं लगती, प्रेजेंटेशन का भी मसला हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो, हाईलाइटिंग वगैरह या जो अंडरलाइन वगैरह है ये सब कुछ ठीक ठाक हो। इस पर टाइम तो कम लगता है लेकिन इसका असर जो है वो ज़्यादा पड़ता है। और माइंड में ये भी आपके क्वेश्चन का एक बहुत ही अहम पार्ट है, इसको इग्नोर ना करें, इससे जान ना छोड़ाए, ये सही तरीके से खूबसूरत सा प्यारा सा बनाए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सही और अच्छा सा लगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये जो आज का टॉपिक है पसंद आया होगा। आप हमारा साथ दे, कोशिश करें कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इनको डाउनलोड करें, दोबारा दोहराए अपनी नोटबुक के साथ, अपने नोट्स के साथ, इसको चेक करें, देखिए, मीनिंग वगैरह लिखते जाए और लर्निंग जो है वो रेगुलरली स्टार्ट करें। लर्निंग पर टाइम ज़ाया ना करें। अगरचे अभी रमज़ान है लेकिन ये इतने गर्मी वाले दिन भी नहीं है, गर्मी भी कम है और मौसम भी अच्छा है और मुश्किल भी नहीं है। आप लोग अपने आप को एनर्जेटिक रखें और अपनी जो स्टडीज़ है उनको कंटिन्यू रखें ताकि आप लोग की जो टाइम है वो सब्र ना हो और टाइम का जो है वो बेहतर इस्तेमाल आप लोग कर सके। सही है जी, थैंक यू।